चल रही हैं नशिस्तें। उसमें आज डॉक्टर रेहान उल हसन गिलानी साहब अ, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के अवारिफ अल मारिफ में से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही है ना जनाब? जी बिल्कुल, हम अवारिफुल मारिफ शरीफ का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली बिसिद्क़ि इल्मा। बुनियादी तौर पे अ, अवारिफुल मारिफ एक अ, मास्टर टेक्स्ट या मस्दर की हैसियत रखती है कुतुब तसव्वुफ में। और शेख शयूख शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, जो सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया कादरिया या सिर्फ सोहरवर्दिया, चूँकि सोहरवर्दिया कादरिया भी है और सिर्फ सोहरवर्दिया भी है, दोनों तरह हम उसे कह सकते हैं, उसके बानी मबानी है। और इस सिलसिले के बरसगीर पाको हिंद में एक बड़े सूफी या बड़ी शख्सियत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी है शिनाख्त के लिए। और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के चचा अ, दरअसल उनके शेख हैं। और आपके चचा शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौस समदानी, कुतुब रब्बानी, शहवाज लामकानी, बहुत से अलकाबात हैं आपके। तो आप उनके हम असर थे। और हमारे यहाँ अ, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा अ, अपने मुरीद और खलीफा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को बाकायदा सबकन दरसन ये किताब पढ़ाते हैं। और फिर ये मशाइख चिश्त के यहाँ बतौर दर्स या बतौर किताब राइज रही। यहाँ एक एक और बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अगर ये समझा जाए कि ये किताब खास है और इसको खास लोग पढ़ते हैं, तो इस एतबार से तो ये कहना दुरुस्त है कि ये चूंकि एक खास मौजू की किताब है, तो उस मौजू के या उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट ही इसे पढ़ेंगे कि ये तसव्वुफ की किताब है। लेकिन अगर कहीं किसी हलके में ये ख्याल राइज रहे और पुख्ता हो जाए कि जी ये सिर्फ आ, बाबा फरीदुद्दीन ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पढ़ाई और ये उन तक खास थी और इसको बाकियों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। इसलिए कि शेख शयूख ने बाकायदा किताब लिखी तमाम सालिकीन के लिए, तमाम तालिबीन के लिए। तालिबीन से मुराद वो लोग जो तसव्वुफ के, स्पिरिचुअलिटी के स्टूडेंट हैं। और ये राइज रही, मुसलसल ये तबाह होती रहती है, तो जाहिर है कि वो पढ़ने के लिए है। अगर महरम होती या खास होती तो उसे यूं पब्लिश ना किया जाता, बल्कि कुछ लोगों तक उसे हाथ से लिख के रखा जाता। जैसे बहुत से उलमा की बहुत सी किताबें हैं जो महरम हैं और वो सदरन चलती हैं। तो हम जी इसकी इब्तदा करते हैं, हम थोड़े से इसके मनहज पे बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पे खानकाही निज़ाम की उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करती है जो ज़रूरी हैं। बाकायदा तरबियत करती है कि एक खानकाह से वाबस्ता लोग या एक शेख से वाबस्ता लोग या तसव्वुफ से वाबस्ता लोगों को कैसा होना चाहिए, उनमें कौन कौन सी सिफात होनी चाहिए, तसव्वुफ बिजाते ही खुद क्या है और उसके बाकी लवाजमात क्या है। तो शेख का मनहज ये है, और ये बहुत सी मलफूजात की तरह है। यानी शेख का मनहज ये है कि वो किसी भी बाब के शुरू में अपने चचा से एक रिवायत लेके आते हैं, यानी हदीस लेके आते हैं। बाबों के उन्वान है, 62 63 अब बाब हैं इसके। और शेख पहले हदीस लाते हैं, फिर उस हदीस के तायीदी अकवाल में
قرآن مجید کی آیات اور صوفیاء کے اقوال لے کے آتے ہیں، پھر اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مختلف امثلہ اور واقعات بیان کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت اثر انگیز انداز ہے۔ آ، ہم یہاں پہ آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کا باب حسن استماع۔ یہ دوسرا باب ہے۔ اس کا پہلا باب جو ہے وہ تصوف سے متعلق تھا کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ سوری، باب اول تھا علوم صوفیہ کے منشا میں، یعنی وہ کیسے پروان چڑھے، اور یہ باب دوم ہے جس میں صوفیاء کے حسن استماع کے ساتھ تخصیص کی بات ہے۔ ہم صرف دکھانے کے لیے ہم متن بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیے، جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ شیخ الشیوخ سب سے پہلے حدیث لے کے آتے ہیں، اور وہ حدیث بھی اپنے چچا سے ہو۔ تو اب یہ دیکھیے، حدثنا شیخنا شیخ الاسلام ابو النجیب السہروردی۔ تو سہروردی بھی ہیں ابو النجیب، اور ان کے چچا بھی ہیں، اور شیخ الاسلام بھی ہیں، اور وہ ان سے حدیث بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو املان یعنی املا کروائی باقاعدہ، اور اخبرنا فلاں، اس کے بعد پوری سند ہے آخر تک۔ اور حدیث یہ ہے کہ نذر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ فرب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ وليس بفقیہ۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہی بات اس بات کی تائید میں بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات کہ آپ کو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے، آپ تبھی اسے آگے کنورٹ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو روشن کرے، منور کرے، تر و تازہ رکھے۔ ندرہ کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ رکھنا، کہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے یاد کر لیا، یہاں تک کہ اس نے اسے دوسرے تک پہنچا دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، یعنی بہت سے سمجھ بوجھ رکھنے والے ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں جو بات کو ان تک پہنچاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جس شخص تک بات پہنچائی جا رہی ہے وہ اس شخص سے زیادہ سمجھدار ہے جس نے رسول اللہ سے سنی یا کسی سے سنی اور آگے پھر پہنچائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھ سے اگر ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے روایات کا یا نقل کا، وہ اس میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ آگے پہنچا دیں، سمجھ زیادہ آئے یا نہ آئے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اساس کل خیر حسن الاستماع۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج کل نا جدید جب یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ لسننگ پہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کمیونیکیشن میں کہتے ہیں کہ لسننگ بہت زیادہ، سماعت بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس ان لوگوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہے جن کی لسننگ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ شیخ الشیوخ بھی فرما رہے ہیں جی کہ ہر خیر کی بنیاد حسن استماع ہے، یعنی اچھا سننا ہے، بہتر سماعت ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آیت لے کے آئے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا یا ان میں کسی بھلائی سے واقف ہوتا تو ان کو بات زیادہ سنواتا۔ سورہ انفال ہے۔ تو آگے اس کی پھر وہ تشریح کرتے ہیں کہ بعض احباب نے کہا یا بعض مفسرین نے کہا کہ سماع میں خیر کی علامت یہ ہے۔ اب سماع اچھا کیسے ہوگا نا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ سماع میں خیر کی علامت یہ ہے
کہ بندہ اپنی اوصاف، اپنے ایٹریبیوٹس کو گم کر کے سنے، یعنی خود سے بیگانہ ہو کے سنے، اور یہی بہتر سماع ہے۔ یہ جو جدید مغربی محققین ہیں وہ لسننگ میں یہی کہتے ہیں کہ ایمپیتھیٹک لسننگ جو ہے وہ یوں اہم ہوتی ہے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ کیوں اتنی اہم ہے؟ وہ اس لیے اتنی اہم ہے کہ آپ دوسرے کے احساسات کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بات سنتے ہیں۔ آپ خالی اس کی بات نہیں سنتے بلکہ آپ وہ سارا کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو اس پہ بیت رہی ہے۔ تو خیر کی علامت یہ ہے کہ سامع اپنے اوصاف اور نعوت کو گم کر کے دوسرے کی بات سنے، یعنی سماع کرے۔ اور کہتے ہیں بعض احباب نے کہا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ لو علمہم اہلا للسماع لفتح آذانہم للاستماع، کہ اگر یہ جو اوپر آیت گزری نا کہ اللہ اگر ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو زیادہ سننے والا بنا دیتا۔ تو اب وہ چونکہ انہوں نے آگے اس کی ایک اور بات کی کہ بعض احباب نے اس میں کہا ہے کہ خیر کی علامت یہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر کی علامت دیکھتا ہے، یعنی یہ دیکھتا کہ وہ اپنی صفات اور اپنے ایٹریبیوٹس کو گم کر کے اس کی بات سن رہے ہیں تو وہ انہیں زیادہ سماعت والا بنا دیتا۔ اور پھر دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ لو علمہم اہلا للسماع، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو سماعت کے قابل جانتا، لائق سماعت جانتا، تو ان کے کان کھول دیتا اور وہ ایسے سنتے جیسے سننے کا حق ہے۔ سوری یہ پیچھے ہے اس کا، وَيَسْمَعُوا بِحَقٍّ مِّنْ حَقٍّ، یعنی حق ادا کرتے سننے کا، پچھلی والی تفسیر کے ساتھ ہے، قول کے ساتھ ہے۔ آگے کہتے ہیں جی کہ فَمَن تَمَلَّكَتْهُ الْوَسَاوِسُ وَغَلَبَ عَلَى بَاطِنِهِ حَدِيثَ النَّفْسِ لَا يَقْدِرُ عَلَى حُسْنِ الْاسْتِمَاعِ۔ اب یہ اس کی وضاحت کریں کہ حسن استماع کا کون لائق نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص جو جس کے باطن پر وسوسوں کا غلبہ ہو، شکوک و شبہات کا شکار آدمی ہو، ایمبیگوٹی میں رہتا ہو، تو وہ حسن استماع پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ یعنی حسن استماع میں خیر کی علامت یہ ہے کہ اس کے دھیان میں یکسوئی ہوگی، سادہ لفظوں میں، اور اس پہ وسوسوں کا غلبہ نہیں ہوگا۔ فالصوفیۃ واہل القرب لما علموا ان کلام اللہ تعالی ورسائلہ الی عبادی مخاطبیہم رأوا کل آیۃ من کلامہ بحرم من ابحر العلم۔ کہتے ہیں کہ صوفیاء نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے اور یہ جان لیا کہ ان کلام کا مخاطب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے، تو پھر انہوں نے ہر ایک آیت کو ایک سمندر جانا علم کا، اس کے باطن کے پیچھے بھی پڑ گئے، یعنی جو اس کے ضمن میں جو اس کے باطن اور ظاہر دونوں میں اور خفی اور جلی جتنے بھی علوم تھے ان میں سے ہر ایک آیت کو انہوں نے علم جانا، علم کا سمندر جانا، اور جنت کے بابوں میں سے ایک باب جانا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہی فرماتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ تو اس بات کے ساتھ انہوں نے استماع یا سننے کو متعین کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو استماع کی حیثیت ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کی پیروی کی انہوں نے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر استماع کے مالک ہیں، اتنے حسن استماع کے مالک ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے اذن کے بغیر بولتے ہی نہیں، وہی بولتے ہیں جو وہی آتی ہے۔ تو یہ انہوں نے معیار بنایا رسول اللہ کی سیرت کو۔ اور پھر وَكَانَ مِنْ أَهَمِّ مَا عِنْدَهُمُ الْاِسْتِعْدَادُ لِلْاِسْتِمَاعِ، اور یہ اہم ترین استعداد تھی ان کے نزدیک حسن استماع کی، کہ آپ وہی بولیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کا حکم دیں، اجازت دیں، اس کے علاوہ آپ مت بولیں۔
اور اس کے بعد ہے جی کہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ باب ملکوت پہ دستک دینا ہے حسن استماع، اور یہ برکت رغبوت اور رہبوت، یعنی اس کو کہہ لیں کہ ترغیب اور ترہیب کی برکت کا سبب ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو وسوسے ہیں یہ ایسا دھواں ہے جو نفس امارہ بالسوء کی آگ سے اٹھتا ہے، اور یہ ایسا کوڑے کا ڈھیر ہے جسے شیطان نے اپنی پھونک سے اکٹھا کیا ہے۔ اور یہ جو حظوظ عاجلہ ہیں، یعنی عارضی جو جلدی جلدی حاصل ہونے والی لذتیں ہیں، حظ ہیں، اور دنیاوی اقسام ہیں، یہ دراصل ردی کے ڈھیر ہیں اور خواہشات کا بالن، جسے ہم ایندھن کہتے ہیں، ان لکڑیوں کی طرح ہیں جن کی نار بڑھ جاتی ہے اور دل میں حرج زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو دنیاوی لذتیں ہیں، حظائظ ہیں، یہ ڈھیر ہیں اس ایندھن کا جو جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اب آگ کہاں سے آنی تھی؟ وہ نفس امارہ بالسوء کی آگ ہے، اس سے پھر دھواں پیدا ہوتا ہے، جو دھواں دھیان میں خرابی اور خلل کا باعث بنتا ہے۔ تو جب یہ انہیں معلوم ہو گیا نا، تو انہوں نے نار نفس سے خود کو منقطع کر لیا۔ تو اس کیا ہوا کہ وہ آتش سرد ہو گئی، اس کا دھواں کم ہو گیا، کلا دخانہ، اس کا دھواں کم ہو گیا۔ تو اب ان کے باطن اور ان کے دل وہ علوم کے مصدر بن گئے، چونکہ حسن استماع میں رکاوٹ وساوس نفسانی تھے۔ نفس پہ انہوں نے غور کیا، انہیں علم ہوا کہ نفس آگ جلاتا ہے جس سے دھواں پیدا ہوتا ہے، اس دھوئیں سے خلل پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ دنیاوی لذائذ حظوظ ہیں اور دنیاوی منفعتیں ہیں۔ تو وہ دنیا سے منقطع ہوئے، گویا انہوں نے اس کو ایندھن دینا بند کیا، ایندھن دینا بند کیا، تو اس کی آگ کم ہوئی، آگ کم ہوئی، دھواں کم ہوا، ویژن کلیئر ہوا، دھیان بہتر ہوا، اور انہیں حسن استماع حاصل ہو گیا۔ تو ان کے دل علوم کا مصدر بن گئے۔ یہ کل کوئی ہم سے پوچھ رہا تھا نا کہ کیا کریں، پتہ نہیں وہ آج ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی سادی سادی سی باتیں ہیں جو ہمیشہ سارے صوفیاء بتاتے ہیں، بہت سمپل ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، کرنا مشکل ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا انہوں نے یہ قول سنا کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، کہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے، یا القی السمع وهو شہید، وہ اپنے کان دھرتا ہے اور وہ گواہ ہے۔ یعنی نصیحت ہے اس کے لیے جو صاحب دل ہے، اور یا پھر ایسا ہے کہ وہ کان دھرتا ہے، دھیان دیتا ہے، اور وہ گواہ ہے، شہید ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ شبلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ قرآن کی موعظت، یعنی اس کی واعظ و نصیحت اس کے لیے ہے جس کا دل حاضر ہے اللہ کے ساتھ اور کسی لہجہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم وہ جو ہمارے عربی میں بات مشہور ہے، جو دم غافل سو دم کافر، تو یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دل 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 یار ول اور ہاتھ کار ول، تو کسی لہجہ بھی غافل نہیں ہوتا وہ دل، اس کے لیے معجزت قرآن ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کلام الہی ہے، کلام تقاضا کرتا ہے حسن استماع کا۔ اگر حسن استماع ہوگی تو اس سے معجزت حاصل ہوگی، اور معجزت اسے حاصل ہوگی جس کے پاس دل ہوگا یا وہ کان دھرے گا، دونوں باتیں۔ تو یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں
کہ دل دو ہیں، القلب و قلبان. ایک دل وہ ہے جو دنیا میں مشغول ہونے کے ساتھ، یعنی دنیا میں مشغول ہے، اور یہاں تک کہ جب اسے اطاعت کے امور میں سے کوئی امر لاحق ہوتا ہے تو اس کا جو مالک ہے یا صاحب ہے وہ اپنے دل کو دنیا کے مشاغل سے دور نہیں کر پاتا. یعنی وہ دنیا میں یوں پھنسا ہوا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا سارے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ سارے حساب جو ہم سے عام وقت میں نہیں ہو رہے ہوتے نماز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. سارے حساب کتاب کر لیتے ہیں نماز میں. بڑی عجیب بات ہے. مشکل مشکل چیزیں ہم وہاں سوچ رہے ہوتے ہیں اور آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم دنیا میں کھبے ہیں، پھنسے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں معاذ راضی کہ دو دل ہیں. ایک دل وہ ہے جو دنیا کے کاموں میں یوں مصروف ہے کہ جب اطاعت کی باری آتی ہے تو اپنے دل کو اطاعت الہی کے لیے دنیا سے خالی نہیں کر پاتا. اور دوسرا دل وہ ہے جو جسے آخرت کا دھیان ہے. اس کو بس یہی پڑھی ہے کہ محشر قریب ہے، آخری وقت ہے، مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا ہی سوچتا رہتا ہے. تو اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ دنیاوی امور میں اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو حل کرنے میں اپنا دھیان لگائے یا دل جمائے. جی. تو حتی اذا حضر امر من امور لم یدر صاحب ما یصنع لذهاب قلبی فی الاخرہ. تو اس اب ایسے شخص کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ دنیا میں دل کیسے لگائے، اسے آخرت کا خیال جاتا ہی نہیں ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ وہ شخص جس کا دل اغراض اور امراض سے پاک ہے وہی قلب کا مالک ہے. یعنی جو قلب ہے، قلب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل اغراض اور امراض سے پاک ہو. آگے وہ حسین بن منصور کا ایک شعر لے کے آتے ہیں کہ انی علی کا قلوبن طالمن حتلت صحائب الوحی فیہا ابہر الحکم. کہ میری مراد وہ دل ہیں جو جن کے اوپر رحمت کے بادلوں کا، وحی کے بادلوں کا سایہ رہتا ہے، اور وہ وحی کے بادل جن میں حکمتوں کے سمندر موجزن ہیں. تو وہ دل مراد ہے. حسین بن منصور کا شعر کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، حسن استماع کا تعین اوپر رسول اللہ کی پیروی میں کیا انہوں نے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور پھر یہ بات دیکھیں کہ وہ دل ہے میری مراد جن پہ وحی کے بادل سایہ کو نہ رہتے ہیں، اور ایسے وحی کے بادل جن میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور رازوں کے سمندر موجزن ہیں. اور ابن عطا کہتے ہیں کہ وہ دل ہے جو تعظیم کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا ملاحظہ کرے. لاحظ الحق بعین التعظیم وانقطع الیہ اما سوا. اور اللہ کے علاوہ وہ سبھی چیزوں سے منقطع ہو جائے. فذابہ الیہ یعنی اس کی طرف مائل ہو جائے اور پھر تعظیم کی نگاہوں سے اللہ کو دیکھے، پھر اس کی طرف مائل ہو، اور پھر یوں مائل ہو کہ وانقطع الیہ اما سوا. واسطی کہتے ہیں اے لذکرى لقوم مخصوصین لا لسائر الناس. کہ جو ذکرہ ہے یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، سبھی لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور وہ خاص لوگ کون ہے؟ لمن کان لہ قلب. اب کہاں قلب تھا؟ اب کہتے اے فی الازل، ازل میں جب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے میثاق لیا تھا کہ الستو بربکم، یہ اس ازل کی بات ہے. وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم مردہ نہیں تھے کہ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. اب کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ المشاہدۃ تذہل والحجبۃ تفہم. تھوڑی مشکل بات ہے لیکن یوں ہے کہ مشاہدہ جو ہے وہ زہل کا سبب ہے. یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ
मदहोशी का सबब है। और पर्दा, हजाबा, पर्दा जो है वो तफहीम का सबब है, यानी साहिब मुशाहिदा बेगाना होता है, और जिससे पर्दे में है उसकी अक्ल और फहम बाकी होती है। आगे उसकी वजाहत करते हैं कि लिअन्न अल्लाह ताला इज़ा तजल्ला लिशैइन खदा लहू व खशा, कि जब अल्लाह ताला किसी चीज पे तजल्ली करते हैं तो वो अल्लाह से डरती है और अल्लाह के आगे आजिज़ी करती है, जारी करती है। और यही वो बात है जिसे वास्ती ने कहा है कि ये इन अक़वाम के हक में सही है। और ये आयत हुक्म लगाती है इसके खिलाफ का उन अक़वाम पर जो ये इसके अलावा हैं, दीगर अक़वाम। और वो कौन है? वो है अरबाब तमकीन, जिनके यहां मुशाहिदा और फहम दोनों जमा होते हैं। फहम का मौदा या फहम की जगह मुहादसा और मुकालमा है, और वो कल्ब की समात है। और मुशाहिदे की जगह या मकाम वो दिल की आंख है। और समात के लिए भी एक हिकमत और फायदा है, और बसर के लिए भी एक हिकमत और फायदा है। जो हालत शुक्र में है उसकी समात उसकी बसारत में गुम हो जाती, और जो हालत सहव व तमकीन में है उसकी समात उसकी बसारत में गुम नहीं होती, क्योंकि उसे हाल की पेशानी को उसने पकड़ा हुआ है। ले तमल्लुकी ही नासियतिल जबीन, हाल की पेशानी को थामे रखने की वजह से, उसकी मिल्कियत रखने की वजह से उसकी जो समात है उसकी बसारत में गुम नहीं होती। और वो इसकी तफहीम करता है अपने उस कलबूत के साथ, उस वजूद के साथ, जो कि मकाल यानी कौल को सुनने की फहम रखता है, क्योंकि फहम ही इल्हाम की जगह है, यानी इल्हाम वहीं होगा जहां फहम होगी। और सिमा और इल्हाम ये एक ऐसे वजूदी बर्तन या जर्फ का तकाजा करते हैं, यानी एक जर्फ और वजूद का तकाजा करते हैं, और ये वजूद अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाता है, वह भी है। और ये परवान चढ़ता है इंशा इंसानियन दोबारा से असर नौ, मुतमक्किन के लिए मकाम साहब में। और वो वजूद नहीं है जो वजूद वो अल्लाह तबारक व ताला की तजल्लियात और अनवार के मुशाहिदे में गुम कर बैठा है। यानी दूसरे लफ्जों में, अब वो फना और बका या साहब और शुक्र की हालत की वजाहत कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो आयत है, अब मन कान मैतन फ़अहयैनाहु, ये बताती है कि पहले कोई मुर्दा था, फिर अल्लाह ने उसे जिंदा किया। तो ये मुर्दा कौन था और ये जिंदा कौन हुआ? तो ये वो दिल है जो पहले सिमात के काबिल नहीं था, इसलिए कि जब मुशाहिदा हो जाता है, क्योंकि ऊपर उन्होंने देखने की बात की, मुशाहिदा हो जाता है तो फहम नहीं रहती, बेगानगी आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अवाब होते हैं जो अजल में ही इस बात के मकसूम ठहरे कि उनके यहाँ मुशाहिदा भी है और उनके यहाँ तफहीम भी है, यानी वो असहाबे तमकीन है, असहाबे साहब हैं। जितने भी साहिब इरशाद सूफी होते हैं वो वही होते हैं। जो बेगाना हो जाते हैं उन्हें हम मजजूब कहते हैं। सालिकीन जो है वो क्या है? वो कहते हैं कि चूंकि फहम ही वो जगह है जहां इल्हाम हो सकता है, यानी मुहादसा और मुकालमा फहम के साथ ही होता है, और फहम तकाजा करता है एक वजूद का। तो ये वो वजूद है जो अल्लाह ताला उन्हें दोबारा देता है, अल्लाह ताला उन्हें अता करता है। और ये उस वजूद से मुख्तलिफ है जो वजूद वो पहले अल्लाह तबारक व ताला की तजल्लियात में फना कर चुके हैं। और बड़े सादा लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि सालिक जो है, जब अल्लाह ताला के ध्यान में, जिक्र में, इबादत में खुद से
بیگانہ ہو جاتا ہے، بھوک کاٹتا ہے، دنیا ترک کر دیتا ہے، خلوت میں بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایک دوسرا روحانی وجود عطا کرتے ہیں، اس کے اس نفسانی وجود کو ختم کر کے ایک دوسرا روحانی وجود عطا کرتے ہیں جو محفوظ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکل صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ آ، ان کو بہت خاص اہتمام نہ بھی کریں نا وہ، تو وہ شریعت مطہرہ کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں خود بخود، اور یعنی ان کے کوئی بھی عمل ہمیں قرآن و سنہ سے منحرف دکھائی نہیں دیتا، یعنی قرآن و سنہ کی کے کور کی بات کر رہا ہوں، اس کے مخ کی اور اس کے اصل کی بات کر رہا ہوں، مولوی کا اسلام نہیں جو جو پانچے اوپر اور نیچے ہونے والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے صوفی کے پانچے آپ کو نیچے نظر آئیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن عملاً اخلاقاً وہ قرآن و سنت سے منحرف نہیں ہوتا پریکٹیکل صوفی، تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ اسے وہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم بس کریں، آپ کچھ سوال ہے کوئی بات ہے تو ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو کافی لمبا ہو جائے گا۔ آ، ٹھیک ہے نا خان صاحب، یا چلیں آگے؟ 4-5 منٹ رہ گئے۔ ہم نے اصل میں کچھ دیر میں بھی شروع کیا نا، تو 5-10 منٹ اور کر لیں یہ جی کرتے پیراگراف، ہیں، جی جی جو بھی آپ بالکل کرتے جو موضوع آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر لیں۔ جی میں آگے چلتا ہوں، اور محمد امام محمد بن علی باقر کا ایک قول ہے، میں اس سے ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ موت القلب من شہوات النفس، یہ جہاں پینسل سے لکھا ہوا ہے نا وہاں پہ ہے، موت القلب من شہوات النفس فکلما رفض شہوات نال من الحیات بکستہا فالسماع للاحیاء لا للاموات۔ بہت خوبصورت اور بہت باریک بات ہے کہ دل کی موت ہوتی ہے نفس کی شہوت سے، شہوت نفس جب بھی آئے گی دل مردہ ہوگا، جب کبھی شہوت رفض شہوت، تو جب کبھی شہوت کا کوئی حصہ آتا ہے یا شہوت کی کوئی چیز اٹھتی ہے تو نالا من الحیات بکستہا، یعنی اسی اعتبار سے اس حصے کی مقدار وہ اپنی حیات حاصل کرتا ہے دل، یعنی جیسے ہی شہوت اٹھتی ہے، مثلا ایک شہوت سے آپ لڑے، آپ نے اسے ختم کیا تو دل اتنا زندہ ہو گیا، تو فالسماع للاحیاء لا للاموات، سما زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ آگے وہ آیت لے کے آتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى، کہ مردے تو نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، تو سماع موتا پہ اس کو دلیل بنایا جاتا ہے نا کہ مردے نہیں سنتے جی، تو یہاں دیکھیے امام محمد بن علی باقر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى کا مطلب یہ کہ مردہ دل نہیں سنتے، اور دل مردہ کون سا ہے؟ وہ دل مردہ ہے جس دل میں نفسانی شہوتیں اٹھتی ہیں بار بار، یعنی پیدا ہوتی ہیں، تو جتنی مقدار آپ نفسانی شہوت کو الگ کریں گے، اس کا رفض کریں گے، اتنی مقدار آپ کا دل زندہ ہوگا۔ آگے جی، بہت اہم بات وہ یہ کرتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری، یہ تفسیر والے، القلب رقیق تؤثر فیہ الخطرات المذمومہ، دل بڑا حساس ہے، یہ بڑی جلدی اثر قبول کرتا ہے، تو اس میں مذموم خطرات، خطرہ ہوتا ہے وہم، کوئی چیز اسے ہم خاطر، خاطر ویسے اردو میں دل کو بھی کہتے ہیں، لیکن اختار یا خطرہ کا مطلب ہے کوئی اچانک خیال میں کوئی بات آنا، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، تو وَأَسْرُ الْقَلِيلِ عَلَيْهِ كَثِيرٌ، اور کہتے ہیں کہ اس میں مذموم خطرات کے بھی بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، مذموم خطرات کے اثرات بھی اس پہ مرتب ہوتے ہیں، اور تھوڑا اس پہ بہت اثر کرتا ہے، تو آگے وہ آیت لے کے آتے ہیں بطور دلیل،
کہ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو کرین، کہ جو رحمان کے ذکر، بالکل پیج پہ جو آخر میں نظر آ رہا ہے نا جی، یہ وہ والا حصہ ہے، یہ آیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے رحمان کے ذکر سے آنکھ بچاتا ہے. تو اب یہ یاشو ہے نظریں ٹیڑھی کر کے گزرنا، یعنی بچ کے نکلنا. تو نقید لہو شیطانا فہو لہو کرین، ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کے قریب قریب رہتا ہے. تو یہاں یہ بات ہے کہ فالقلب امال لا یفتر، دل بہت زیادہ کام کرنے والی ایسی چیز ہے جو وقفہ نہیں کرتا. لا یفتر وقفہ نہیں کرتا، یعنی وہ ریسٹ نہیں کرتا. اور نفس یقظانۃ لا ترقد، کہ نفس ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، کبھی نہیں سوتا. فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْتَمِعًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَمِعٌ إِلَى الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ. تو بندہ، اس کا دل، یا تو وہ سامع الہی ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا سماع کر رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ شیطان اور نفس کی بات سن رہا ہے. فَكُلُّ شَيْءٍ سَدُّ بَابِ الْاِسْتِمَاعِ فَمِنْ حَرْكَةِ النَّفْسِ، ہر وہ چیز جو استماع کے باب میں رکاوٹ کا باعث بنے وہ نفس کی حرکت ہے. وفی حرکتها یترک الشیطان، اور نفس کی حرکت میں شیطان اپنا راستہ بناتا ہے. وقد ورد لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات، کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ شیطان بنی آدم کے دل کے گرد چکر لگا رہے ہوتے، تو یہ ملکوت سماوات یعنی فرشتوں کی کے ریلم یا وہ سلطنت کی طرف دیکھ رہا ہوتا اپنی آنکھوں سے. یہاں اب یہ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے اس اعتبار سے، استماع کے اعتبار سے، کہ جو خان صاحب نے کہا اس بات کو سننے کے بعد کہ ویکیوم نہیں ہوگا دل میں، یعنی خالی جگہ نہیں رہ سکتی. یا تو اللہ کو سن رہے ہیں آپ یا نفس کی سن رہے ہیں. یہاں یہ جو ہمارے عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم سے تو نیک اعمال نہیں ہوتے، ہم تو بڑے گناہگار سے ہیں جی، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ذہن میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ذہن میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ایک طرح سے جو آگے ویسے چل کے یہ ملامتیا کی بھی بات کریں گے، لیکن وہ اور سینس میں ہے. یہ والی بات اور ہے کہ ہمارے ہاں عمومی رویہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ اگر اچھے نہیں ہیں تو آپ برے بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یا آپ اچھے ہیں یا آپ برے ہیں، تو درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. اس سے اگلا پیج لے لیتے ہیں جی، اور اس پہ جی یہ دیکھیں، یہ دوسرا پیراگراف ہے اس طرف والے صفحے پہ. یہاں پہ ایک کہانی یا قصے کی صورت میں ایک مثال کے ذریعے انہوں نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ استماع میں سبھی لوگ مختلف ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، اگر وہ بیجوں کی مٹھی بھر کے نکلے اور راستے میں اسے کوئی چیز پیش آ جائے اور وہ اسے وہاں پہ ڈال دے، تو اب راستے پہ جو وہ بیج اس نے پھینک دیے ہیں، کچھ اس میں سے پرندے کھا لیں گے، کچھ ایسے بیج رہے اس نے پھینکے جب، تو کچھ تو پرندوں نے کھا لیا، کچھ ایسے ہوئے جو پتھریلی زمین پہ گرے، بنجر پتھر تھا اس پہ گر گئے، اور اس پہ تھوڑی سی مٹی تھی. اب وہ جو مٹی تھی، جتنی مٹی تھی تھوڑی سی اس میں نمی بھی تھی، تو وہاں وہ اگے تھوڑے سے. لیکن جب وہ
اس کی جڑیں یا شاخیں اس سختی تک، یبوست تک، بنجر پن تک پہنچی تو پھر وہ رک گئی، آگے نہیں بڑھ سکی. لم تجد مساغن تنفذ فی، انہوں نے نیچے راستہ انہیں نہیں ملا تو وہ خشک ہو گئی. وَوَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي أَرْضٍ طَيِّبَةٍ، اور کچھ اس میں سے جو بیج تھے وہ پاکیزہ زمین پر، سوری اس سے پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ ایسی زمین پر پڑے جس میں شوک تھا. یعنی اس میں وہ جھاڑ جھنکاڑ تھا، یا وہ کانٹے پکھڑا ہماری طرف ہوتا ہے، یا شوک بھئی یعنی وہ چیز ہے جو فصل کے علاوہ ایسی چیز ہوتی ہے جو فصل کو خراب کر دیتی ہے، جھاڑیاں. تو وہاں پہ وہ شوک اگ گئے. تو شوک اگ گئے تو اب وہ شوک کے ساتھ وہ اس کے وہ پودے مکس ہو گئے، اور انہوں نے ان شوک نے یا اس امر بیل نے یا ان جھاڑ جھنکاڑ نے اس پودے کو بھی خراب کر دیا. اور کہتے ہیں جی اس میں سے کچھ بیج پاکیزہ زمین پہ پڑے، نہ تو وہاں پہ کوئی پتھر تھے، پتھریلی جگہ تھی، بنجر پن تھا، اور نہ ہی وہاں پہ شوک تھا یعنی جھاڑ جھنکاڑ یا کانٹے وغیرہ تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ان ساری مثالوں کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ مثل البازر مثل الحکیم، جس نے بیج پھینکے وہ حکیم کی طرح ہے. اور بازر جو ہے وہ کلام کے درست ہونے کی طرح ہے، یعنی ثواب الکلام کی طرح ہے. یہ ثواب سے نہیں ہے، سواد سے ہے. صاحب الرائے، سواد سے مطلب درست، صاحب الرائے یعنی صاحب الرائے. اچھا جی، تو وہ کلام کا ثواب ہے. اور مثل ما وقع علی ظاہر الطریق مثل الرجل یسمع الکلام، تو جو اس نے زمین پہ پھینکا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو بات کو سنتا ہے. وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَن يَسْمَعُ فِيمَا يَلْبِسُ. جی معذرت، وہ انٹرنیٹ چلا گیا دوبارہ، میں موبائل سے کنیکٹ ہوں. اچھا، وہی مثال جو میں اس کو، یہاں سے کیمرہ کیسے واپس جائے گا اگر پیچھے کو چلا جائے تو. واہ. یہ ایک شخص نے جی، وہ سادہ لفظوں میں اسے بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص نے بیج پھینکے راستے پہ، تو کچھ کو پرندے اچک کے لے گئے، کچھ پتھر پہ پڑے تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ نمی بھی تھی، تھوڑی سی مٹی بھی تھی، اور اس نمی اور مٹی میں وہ تھوڑا اگے، لیکن جب ان کی جڑوں کو نیچے جگہ نہیں ملی تو وہ دوبارہ سوکھ گئے. کچھ ایسی جگہ پہ گرے جہاں پہ جھاڑ جھنکاڑ اگ رہا تھا تو جھاڑ جھنکاڑ کے ساتھ وہ مکس اپ ہو گئے. کچھ پاک جگہ پہ گرے اور وہاں پہ وہ پودے بنے. تو کہتے ہیں کہ جس نے بیج پھینکے وہ حکیم کی طرح ہے، اور وہ جو بیج پھینکنا ہے وہ درست کلام کی طرح ہے. اور یہ جو زمین پہ پڑے ہیں، راستے پہ پڑے ہیں، یہ اس شخص کی طرح ہے جو کلام سنے. تو اب ایسا ہوا پہلی صورت میں جو پرندے اچک کے لے گئے کہ اس نے کلام سنا، لیکن بیچ میں شیطان نے اسے تلبیس کی اور اس کے دل سے وہ کلام اچک کے لے گیا، اسے بھلا ہی دیا بالکل، اسے اب وہ بات یاد ہی نہیں. اور وہ شخص یعنی وہ بیج جو پتھر پہ گرے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کلام سنا اور پھر اس کی تحسین بھی کی کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ کلمہ اس کے دل میں تو تھا، اس پہ وہ عزم نہیں کر سکا عمل پہ، یعنی اس نے عمل نہیں کیا اور اسے اپنے دل سے بھلا دیا. اور وہ جو پاک زمین پہ گرے ہیں، ایسی زمین پہ جس میں جھاڑ جھنکاڑ تھا، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کلام سنا، اس نے نیت کی کہ وہ اس پہ عمل بھی کرے گا، لیکن جب اسے نفسانی خواہشات لاحق ہوئیں تو اس نفسانی خواہشات کے لاحق ہونے نے اسے اس پہ عمل کرنے سے ہٹا دیا، روک دیا. تو یترک ما نوى عمله لغلبۃ الشہوۃ، تو غلبہ شہوت کی وجہ سے اس نے عمل چھوڑ دیا. جیسے کہ الزرع یختنق بالشوک، جیسے کسی پودے کا، کسی کھیتی کا گلا جو جھاڑ جھنکاڑ گھونٹ دیتے ہیں اور گلا دبا دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی. اور
وہ جو پاک زمین پہ گرے وہ اس سامے کی طرح ہے جس نے نیت کی، عمل کی، اسے سمجھا اور پھر اس پہ عمل کیا اور اپنی ہوا کو یعنی خواہش کو ایک سائڈ پہ رکھا. اور یہی وہ جس نے ہوا کو یعنی خواہش نفسانی کو ہٹایا اور ہدایت کے راستے کو اختیار کیا، وہ صوفی ہے. کیونکہ ہوا جو ہے، خواہش جو ہے، اس میں ایک حلاوت ہے، اور نفس جب وہ خواہش کی حلاوت کو پیتا ہے تو وہ اس پہ مرتکز ہو جاتا ہے اور اس سے لذت لیتا ہے. یہاں آگے ایک اور بہت اہم بات کریں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو خواہش کی لذت ہے وہ ایسے ہے جیسے کانٹا پودے کا گلا گھونٹ دیتا ہے، یعنی جھاڑ جھنکاڑ شوک جیسے پودے کو خراب کرتی ہے، ویسے ہی خواہش کی لذت بھی دل کو خراب کرتی ہے. اب کہتے ہیں کہ صوفی کا دل جو ہے وہ حب صافی کی حلاوت حاصل کرتا ہے، اور حب صافی کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہے. تو اب کہتا ہے کہ اس انجذاب کی قوت سے جو روح کو حضرت الہیہ میں حاصل ہوتا ہے، قلب اور نفس اس انجذاب کی طاقت سے حاصل ہونے والی محبت اور لذت کی اتباع کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت الہیہ میں حب کی حلاوت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہوئے جو محبت کی مٹھاس ہے یا جو لذت ہے، وہ نفس کی خواہش کی لذت یا مٹھاس پر غالب آ جاتی ہے. کیونکہ جو خواہش کی حلاوت ہے وہ شجر خبیث کی طرح ہے کہ جو پھیلا ہوا ہے زمین کے اوپر، لیکن اس کے قرار کی جگہ نہیں ہے، یعنی اس کو کہیں قرار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہ وہ اندر جو وہ اس کا شجر خبیثہ نفس کے اندر بھی قرار پذیر نہیں ہے، اگرچہ وہ اس سے بڑھتا ہے اور اوپر جاتا ہے، لیکن اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے. لیکن جو محبت الہی کی حلاوت ہے وہ شجر طیبہ کی طرح ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرع کے ساتھ متصل ہے، اور اس کی فرع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی فرعہا الی اللہ تعالی، اور اس کی جو شاخیں ہیں، عروق جو ہیں وہ جو جڑیں ہیں وہ داربتن فی ارض النفس، وہ نفس کی زمین میں گڑی ہوئی ہیں. دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ نفس کی بھی لذت اور حضرت الہی کی بھی لذت ہے. بس اس پہ ختم کرتے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں چاہتے، اسی کو سمجھ لیتے ہیں، ان دونوں باتوں کو حضرت الہی کی یعنی حضرت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا حضور ہے، اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے اس پہ آگے وہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ حسن استماع سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان لگانے سے آپ کو ان کے حضور میں حاضری نصیب ہوتی ہے اور ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اب صوفی کی محبت قلبی جو ہے وہ اس کی محبت نفسانی پہ غالب کیسے آتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی لذت اس کی لذت سے بڑھ کے ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس طرح کہ جو نفس کی لذت ہے وہ نفس کی خواہش کی وجہ سے ہے، اس کی جڑیں کوئی نہیں، وہ شجر خبیثہ کی طرح ہے کہ جو اوپر تو پھیلا ہوا ہے جھاڑ جھنکاڑ کی طرح، لیکن زمین میں ویل روٹڈ نہیں ہے، ایون نفس کے اندر بھی اس کی جڑ نہیں ہے. جبکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور محبت کی حلاوت ہے وہ شجر طیبہ کی طرح ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی جو فرع ہے وہ آسمانوں تک ہے. تو یہ وہ آگے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ روح کے ساتھ چونکہ متصل درخت ہے، یعنی حضرت الہی جو ہے وہ روح کی وجہ سے حاصل ہوگی، اور ایک فرع اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے،
اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ نفس کی زمین میں گڑی ہوئی. تو نفس میں بھی اگر کوئی چیز گڑی ہوئی ہے تو شجر طیبہ ہی ہے. تو اسی لیے حسن استماع کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی کال سنا جائے اس کال کو اپنی زمین کی وجہ سے. اب دیکھیں یہاں پہ اختیار ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے بس وہی ہوتا ہے. نہیں, آپ کی چوائس آپ کے ہاتھ میں, کہ آپ ایک وہ بندہ ہے جس نے بات سنی اور اس سے فوراً ہی شیطان نے اسے بھلا دی, کہیں اور مصروف ہو گیا. یعنی شیطان آیا, اس کا نفس اس پہ غالب ہے, چھوڑ پڑے یار یہ پتہ نہیں ایسے ہی لگا ہوا ہے. ایک وہ بندہ ہے جس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, اس نے بات سنی اور اس پہ عمل کرنے کی نیت کی, لیکن آگے اس سے عزم نہیں ہوا, یعنی اس نے ہمت نہیں کی, آگے بڑھ کے قدم نہیں رکھا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے نیت کی, عمل کی کوشش کی, لیکن جھاڑ جھنکاڑ آ گئے, یعنی نفسانی عوارض نے اس عمل کو بگاڑ دیا. جیسے ایک آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں ریاکاری آ جائے بطور مثال, تو اس اچھے عمل کو وہ ضائع کر دیتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس نے ہمت کی, نیت کی, تحسین کی, اور پھر اس نے اپنی خواہش نفس کو سائیڈ پہ رکھا اور وہ عزم کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. تو یہی صوفی ہے. بس سادہ بات ہے. اب اس میں کوئی وما علیہ الا البلاغ کرتے ہیں, اور مزید کوئی کمنٹری ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے. جی اگر مزید کامنٹری اور سوال ہو تو ہر دوسرے جمعرات حجرہ وزیر خان ہستونیس میں تشریف لائیں, وہاں پہ ریحان گیلانی صاحب یہی معارف پڑھا رہے ہیں. اس کے کتنے آپ نے بتایا تھا باب ہیں, کتنے؟ 63. تو یہ ان کا ارادہ پوری عوارف سے گزرنے کا ہے, سب کو دعوت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور بہت شکریہ, بہت بابرکت, بہت ہی کمال چیز آپ نے, اتنا سا بھی پڑھا تو اس میں تو بہت ذخیرے ہیں سیکھنے کو, بہت جی چیلنجنگ بھی ہے, ایسے ہی ہے, خوبصورت. ایسے ہی ہے, بہت خوبصورت ہے, معارف سے بھری ہوئی ہے, اسی لیے عوارف المعارف ہے. اور جتنا غور کرتے ہیں اتنی چیزیں مزید کھلتی ہیں. جی تو بہت ہے اس کے, تو ہم ممنون ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح متعارف کرایا ہستونیس پہ, اور اس کی برکت جاری رہے اور آپ ہمیں اس سے سکھاتے رہے. آمین. آمین. میں تو خود سیکھ رہا ہوں جی, اور ہستونیس کی برکت سے ہی سیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ خیال بھی شاید اسی برکت سے ڈالا, اور اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے. بس اصل بات یہی ہے کہ اس کو استقامت حاصل ہو, اور دیگر نفسانی عوارض یا لذائذ جو ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا کریں. بے شک. جزاک اللہ جی. معذرت آج یہ کو بیچ میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی رہی. کوئی مسئلہ ہی نہیں.